बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यकीनी तौर पे जो 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान ईरान ताल्लुक़ात में, वो बड़ी अहम है। अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर आफियत से इख्तिताम पजीर हुई। और जो मज़े की बात है वो ये कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जब अपने पाकिस्तानी हम मनसब केयरटेकर FM जलील अब्बास जिलानी साहब से कल बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम देखें ताल्लुक़ात को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे, हम उतने इनको मुस्बत कदम हम उठाएंगे कि हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ेंगे ऑफ फ्रेंडली टाइज। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, दो हमसायों के ताल्लुक़ात इसी लेवल पे होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लेट्स फर्स्ट टेक द फैक्ट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले कि 17 जनवरी को अल्लाह सुबह अटैक किया, ईरानियन मिसाइल्स आए हमारी टेरिटरी में। उसके बाद और पाकिस्तान ज़ाहिर है वाज टेकन कम्प्लीटली बाय शॉक। क्यों शॉक की बात है? इसलिए क्योंकि एक महीना पहले ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात की जलील अब्बास जिलानी साहब से और कहा कि जी ये हमारे कुछ जो हैं तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें, वो आपके आई हुई हैं टेरिटरी पे, इलाके में, तो आप उन पर एक्शन लीजिए। जलील अब्बास जिलानी टोल्ड हिम कि जी आप हमें फैक्ट्स दें, हमें बिल्कुल फैक्ट्स यानी कि इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस आप इंफॉर्मेशन दें, हम एक्शन लेंगे। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया वहाँ से, और जवाब बिल्कुल नहीं आया एक तरफ, और दूसरी तरफ इन्होंने ये अटैक कर दिया। अच्छा, ये जो अटैक हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसमें ज़ाहिर है डिबेट छिड़ गई कि क्या होगा। पहले तो कोई 24 घंटे के करीब इंतज़ार देखते रहे। एक तरफ देखते रहे कि ईरान क्या कोई एक्सप्लेनेशन देता है, कुछ माफ़ी मांगता है, क्या करता है, या फिर साथ साथ ये भी था कि ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं उनके इंतज़ार में। ईरान की कुछ तैयारी भी यहाँ शुरू हुई कि जो बेसिक एक बड़ी बुनियादी चीज़ है किसी भी रियासत की, किसी भी मुल्क की, वो होती है आपकी सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और वो ये कि भाई आपकी सरजमीन पे, आपकी फ़िज़ाई हदूद में कोई उसको रेड लाइन जो है वो क्रॉस ना करे, यानी कि आपके अंदर ना मुदाखलत करे, और यानी कि इट्स एग्रेशन, तो यानी कि अग्रेस ना करे। ईरान ने ये कर दिया था, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की थी। तो पाकिस्तान ने अंदर, चाहे याद रहे कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर डेवोस में थे, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर घाना में थे, और इधर आर्मी और चेयरमैन जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, ये सब कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स वगैरह के सब कर रहे थे कोऑर्डिनेशन। तो एक रिस्पॉन्स प्लान बन रहा था। अच्छा, रिस्पॉन्स प्लान एक तरफ बन रहा था, दूसरी तरफ ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी अटैक के बाद। जब पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया, पाकिस्तान की तरफ से एक पब्लिक का रिएक्शन था, ऑफिशियल रिएक्शन, ऑफिशियली कंडेम किया इमीडिएटली कि ये कैसे, ये दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल अग्रेशन है, और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के है, और बिल्कुल वी रिटेन द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो साथ साथ जब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अपने हम मनसब को, जलील अब्बास जिलानी साहब को फ़ोन किया घाना में, तो गुफ्तगू कुछ सुना ऐसी गई कि उन्होंने कहा कि जी हम ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से जब शिकायत की जलील अब्बास जिलानी साहब ने कि ये तो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं साथ, और हर मुश्किल वक्त में हर जगह, तो ये तो और वैसे भी ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। उन्होंने जवाब में कहा जी मुझे आप आने दे, मैं आता हूँ, मुल्क आता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है, और ये बात है कि हमने तो आपके लोगों पर अटैक नहीं किया। तो गुफ्तगू बस इसी तरह इनकम्प्लीट रही। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया, और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहीं किसी तरह से भी नहीं कि भाई उनको कोई शर्मिंदगी है, कोई गलती किया, वो उन्होंने कहा जी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, आते हैं आपके पास। और हमारी तरफ से कहा गया आने का तो सवाल नहीं, बल्कि हमने डिसाइड किया कि जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनको फिल वक्त मुनक़ता किए जाएँ, और जो भी प्लान्स हैं विजिट्स वगैरह के ख़त्म हो। साथ ये हुआ कि ईरानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनकी स्टेटमेंट आई पब्लिकली फ्रॉम तेहरान, उन्होंने कहा जी हमने किया है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मामला, और ये तो हम करेंगे, वी डिड दिस बिकॉज इट अंडरमाइंड आवर सिक्योरिटी। जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बैठ के डेवोस में कहा कि जी
یا ہمارے تو پاکستانی جو لوگ ہیں ان سے بڑی دوستی ہے، وہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور پاکستان کی سوورینٹی کو بھی ہم اپہولڈ کرتے ہیں، لیکن اور ہم نے ان کے لوگوں کو تو اٹیک بھی نہیں کیا. یہ جو معاملہ تھا اس کا ٹیررزم اور ہماری سیکیورٹی سے تعلق تھا. اب یقینی طور پہ ایک تو بات کلیئر ہونی ہے ایران کو کہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ ہاؤ ڈو یو سیپریٹ ریاست اور جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ملک ہے، اس کے دوسرے ملک کی حکومت کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں سے پیپل ٹو پیپل کر دیں اور کہیں جی حکومتوں کی جو جھگڑا ہے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آپ تعلق رکھتے ہیں، بٹ افیکٹولی انٹر اسٹیٹ جو تعلقات ہوتے ہیں دنیا جہان میں انٹر اسٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں بائی انٹرنیشنل لا، وہ تو دو گورنمنٹس میں ہوتے ہیں اور کچھ بیسک ریڈ لائنز ہوتی ہیں، یو ڈونٹ کراس دیم اگر آپ نے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں. ایران ایسا ملک جس پاکستان نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا یہ وہ ایک اور وقت کی بات ہے، تفصیل میں بتائیں آپ کو. بٹ اینی وے، تو جب یہ ایران کے ڈیفینس منسٹر اور فارن منسٹر نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ نو ریگریٹس اینڈ نو اپالوجیز اینڈ کہ جی دس ول بی بزنس ایز یوزول. پاکستان کا بالکل کلیئر کٹ ارادہ تھا کہ اگر نہیں کوئی ان کی طرف سے آتی اپالوجی وغیرہ تو وی ول ہٹ بیک، اور وی ہٹ بیک. ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے پورا پلان کیا. ہماری ایئر فورس انوالو تھی، ان کی ٹیریٹری میں نہیں گئی، میزائل داغے اپنی ٹیریٹری پر رہ کے، بٹ ایئر فورس واز انوالوڈ اور میزائل ٹارگٹ کیے گئے. کوئی 5 یا 6 ٹارگٹس تھے جو بی ایل اے کے جہاں کیمپس تھے. اور بی ایل اے کے کیمپس جو دیکھیں جو معاملات ہیں بلوچستان کے گھمگیر ہیں، پولیٹیکل ایک سٹیمنا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر ان کو ریزالو کرنے کا، لیکن یہ پوزیشن ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب چلے جائیں لوگ اور دوسرے ملک میں بیٹھے اور وہاں سے اٹیک کریں اور پاکستان کی حکومتیں کہیں جی بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں کیونکہ آپ ناراض ہیں. بالکل نہیں. ہماری ذمہ داری ہے پاکستان کی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ انگیج کرے اور معاملات سلجھائے، لیکن دس ڈز ناٹ گیو اینی کنٹری دا رائٹ کہ وہاں سے اٹیک کرے، اور نہ کہ جو لوگ یہاں سے دوسرے ملک میں جائیں تو ہم کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے وہ وہاں گئے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر وہاں سے اٹیک کریں پاکستان پہ وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ بحیثیت ایک مورل لیول پہ اس لیول پہ آپ سوچ سکتے ہیں بڑا دکھ ہے کہ بھئی لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن ناٹ دوز جو کہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں. اگر انوسنٹ مارے جاتے ہیں، لیکن جو ریاست ہے اس کی تو ذمہ داری ہے ٹو انشور سیکیورٹی. تو اینی وے پاکستان نے سوچ سمجھ بوجھ کے وہاں ٹارگٹ کیا بی ایل اے کو کے جو کیمپس تھے وہاں. اور ہمیں نہیں معلوم بیکاز ایک ہے کہ جی وہاں کوئی جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے، اگر مارے گئے تو اٹ از ویری ٹریجک، اور ان معاملات میں ٹریجڈیز ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اپنے حالات بہتر کریں. لیکن بہرحال دو حکومتوں کی بات تھی، ایران اینڈ پاکستان. ایران نے ایک چیز پرووک کی، ایران نے اٹیک کیا پاکستان پہ، پاکستان ہیڈ ٹو رسپونڈ کیا. پاکستان نے جب سوچ سمجھ کے پلان وغیرہ کر لیا، ایوری تھنگ واز ان پلیس، ایران کی طرف سے کچھ ریگریٹس وغیرہ نہیں آتے. پھر پاکستان نے جب اٹیک کیا اس کے بعد ایران کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی، لیکن ایران نے چونکہ بڑی کلیئرلی یہ اپنی جسٹیفیکیشن اس ایکشن کی بنا دی تھی کہ جی ہمیں وہاں سے کیونکہ خطرہ ہے، وہاں کیمپس ہیں تو ہم نے اس لیے وہاں اٹیک کیے. پاکستان نے پھر جب پاکستان کا اٹیک ہوا، ایران بیونڈ ریگریٹنگ کچھ زیادہ کر نہیں سکے اور بیونڈ کرٹیسائز کرنے کے. پھر بڑی دلچسپ بات تھی کہ کچھ پاکستان میں لوگ، کچھ پاکستان کے باہر، کچھ ہمارے ہمسائے، انڈین پریس میں آ رہا تھا کہ پاکستان نے اٹیک کیا، اب ایران میں کوئی درجنوں میزائلز ہیں وہ ادھر سے ادھر لے جائے جا رہے ہیں اور یہ ایک وار سیناریو بنا رہے تھے. یہ مسٹر مائیکل کوگلمین انہوں نے فوراً آرٹیکل داغ دیا کہ پاکستان از بینگ بروکن بائی پریشر، یعنی کہ پاکستان پر اتنا پریشر ایران نے ڈال دیا ہے اور دنیا کہتی ہے جب پاکستان کا تو پتہ چلے گا کیا ہوگا، پاکستان اور انڈر اسٹریس. ایران نے مس کیلکولیٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اتنے معاملات ہیں پرابلمٹک جو کہ ہیں تو اس لیے یہ رسپونڈ نہیں کریں گے. دوسرا
کیونکہ پاکستان نے کبھی پہلے ایسے رسپونڈ نہیں کیا. ایران نے پرووک پہلے بھی کیا, بہت مرتبہ نہیں کیا, ان کا خیال تھا نہیں کریں گے رسپونڈ. اور تیسرا ان کا خیال تھا کہ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اتنی بری حالت ہے اور فلسطین کے معاملات پہ ایران کی ایک اپنی پوزیشن ہے, تو پاکستان تھوڑا سا وہ ادھر ول گیو سم کنسیشن ٹو ایران, اور اس لیے ان پر واپس رسپونڈ نہیں کرے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان عراق اور سیریا تینوں میں انہوں نے اکٹھا اٹیک کیا. جب ان کا نہ سمجھی تھی, اس سے زیادہ کیا کہیں اگر ہم نے نرمی سے بات کرنی ہے, تو نہ سمجھی تھی کہ ان کا خیال تھا پاکستان ول آلسو لائک سیریا اینڈ عراق ناٹ رسپونڈ ان کائنڈ, یعنی کہ وہ واپس اٹیک نہیں کرے گا. اور جو انہوں نے کیا ہے عراق پہ, عراق میں آپ دیکھیں ادھر انہوں نے اٹیک کیا, ادھر عراق کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وہ ڈیووس میں تھے, وہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کو ملے, اور جیک سلیون نے کہا جی آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں امریکہ, تو آپ کی جو سیکیورٹی ہے ہمیں بڑی عزیز ہے. تو ایران نے کمال کیا کہ اٹھ کر کے ایسے قدم اٹھائے کہ عراق کو تو پشنگ عراق ٹورڈز اٹس مین ایڈورسری امریکہ, یعنی کہ ایران کے مین ایڈورسری. خیر یہ معاملات ہو, پھر پاکستان نے جب اٹیک کیا اس کے بعد ہٹ بیک, تو پھر پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے کیئر ٹیکر, وہ گھانا سے واپس آ رہے تھے, دوحہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے میسج کیا اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اور کہا کہ جی دیکھیں یہ ہم دو اہم ملک ہیں, دو مسلمان ملک ہیں, اب یہ معاملات جو بھی ہیں ہو گئے ہیں, اب آگے کی بات کریں, بیٹھیں بات چیت کریں, یہ وہ تو میسج کیا انہوں نے. تو جب وہ پاکستان پہنچے اتنی دیر تک وہ دیکھا کہ میسج ان کا آیا ہوا تھا, انہوں نے میسج پڑھا تھا, جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا تھا فارن منسٹر نے رپورٹڈلی کہ جی میں آپ کو فون بھی کرتا ہوں. پاکستان آ کے انہوں نے جب فون کیا, بات کی ایرانین فارن منسٹر سے اور کہا کہ جی چلیں ہم بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے کیا کیا, ہم نے تو ہمارے تو لوکل لیول پہ کمانڈرز نے کیا, آپ نے نیشنل لیول رسپانس کیا. ظاہر ہے پاکستان نے نیشنل لیول رسپانس کرنا تھا, اور کیا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے دیکھیں وہی بات دہرائی گئی آفیشیل لیول پہ جو فیکچول ہے, یہ کہ پہلے تو 1 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ بھیجیں انٹیلیجنس انفارمیشن, کوئی نہیں بھیجی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک اگریمنٹ ہوا تھا جب آرمی چیف بھی گئے تھے, اور اس سے پہلے آپ کو یاد دہانی کے لیے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو جب وہاں میٹنگ ہوئی اس وقت DGISI تھے جو اس وقت آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, وہ بھی ہی آلسو کمپنی عمران خان صاحب, اور وہاں انہوں نے پرائم منسٹر نے DGISI میٹنگ میں بیٹھے اور وہاں انہوں نے پریزیڈنٹ روحانی کے ساتھ بات کی اور بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یہ جو ہے اکراس دا بارڈر جو ٹیررزم دونوں طرف سے لوگ کر رہے ہیں, تو یعنی کہ ہمارے وہاں جا رہے ہیں آپ کے یہاں آ رہے ہیں, لیٹس ورک آؤٹ سم تھنگ, اور اس پہ ہمیں کوئی اگریمنٹ کرنا ہے کہ ہم بات چیت کرتے رہیں. پرائم منسٹر عمران خان اس وقت انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا روحانی صاحب کو, پریزیڈنٹ روحانی کو, اور کہا کہ جی آپ مجھے فون کریں ڈائریکٹلی, کوئی شکایت ہو اور میں آپ کو ڈائریکٹلی فون کروں گا. ایکسچینج نمبرز. پلس جب وہاں سے واپس آئے تو پھر اس کے بعد DGISI اور ISI کی میٹنگز ہوئیں, 2 دفعہ ڈیلیگیشن گئیں جہاں کہ انہوں نے پورا ورک آؤٹ کیا کہ جی کس طریقے سے ہم انفارمیشن ایکسچینج کریں گے, کس طریقے سے ہم انفارمیشن چیک کریں گے, کس طریقے سے جوائنٹ آپریشنز کی بھی بات ہوئی کہ انشور کریں کہ یہ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں معاملات اب بگاڑ میں نہ آئیں. تو اس کے بعد مطلب اس حد تک بات آگے بڑھی. پھر یہ بھی طے ہوا جو کہ جلیل عباس جیلانی نے اپنا یاد دلایا اپنے ہم منصب کو کہ جی یہ سال بھر پہلے تو 1.5 سال پہلے تو آپ نے 2 ہم نے لوگ بھیجنے تھے ملٹری کے لیزا آفیسرز, اور 2 آپ نے تربت اور تافتان میں آپ کے اور ہمارے ہونے تھے وہاں اسٹیشن, جس کا مطلب یہ تھا, جن کا کام یہ تھا کہ اگر ٹیررزم کی کوئی انفارمیشن آئے اور دہشت گردی کی آئے تو انفارمیشن چیک ہو, دونوں کی, دونوں سائڈ سے انفارمیشن چیک ہو, اس سے پہلے ایکشن لیا جائے. تو ایران ڈیڈ ناٹ فالو اپ آن دس. تو یہ بھی ان کو یاد دہانی کرائی گئی, اور تو انہوں نے کہا ایرانین FM نے کہا کہ جی اچھا آپ آئیے ایران آئے. تو انہوں نے کہا جلیل عباس جیلانی نے کہ نہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی دعوت دی تھی جب آپ نے مجھے فون جب پہلے بھی, تو آپ آئیے کم ایٹ یور کنوینئنس, اور پاکستان آئیں آپ جتنی آپ جلدی آ سکتے ہیں.
تو پھر ایرانین ایف ایم نے کہا جی آپ لیٹس ریسٹور ڈپلومیٹک ٹائز, آپ اپنا امبیسڈر بھیجیں, ہم اپنا بھیجتے ہیں. تو جلیل عباس جیلانی صاحب نے کہا نہیں جی ابھی ذرا دیکھتے ہیں 2-3 دن. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اب آبویسلی ریویوئنگ دا سچویشن کر لیں گے واپس. کوئی جلدی کیا ہے, ایران نے کچھ سمجھے ہوئے یا نہ سمجھی میں جو اٹیک کیا ہے, پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو رش بیک ٹو نارملسی. لیکن جو خطرہ تھا خدا نخواستہ اسکلیشن کا وہ ختم ہو گیا. اور مزے کی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تعلقات, ایرانی فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ایسے رکھیں گے جو کہ وچ ول بریک آل ریکارڈز آف فرینڈشپ. ضرورت ہے کہ بریک کریں آل ریکارڈز آف فرینڈشپ, کیونکہ پاکستان نے بریک کیے آل ریکارڈز آف سپورٹنگ اے اسٹیٹ ان ٹربل. اور یہ پاکستان کے ہمارے ڈی این اے میں, ہم نے یہ پہلے بھی کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب الجیریا مشکل میں تھا, ٹونیسیا تھا, موروکو تھا, ہمارے پاسپورٹس پہ یہ لوگ ٹریول کرتے تھے. فلسطین کو ہم نے سپورٹ کیا. عرب ممالک میں جب مشکلات ہوئیں وی سپورٹڈ. ایران کو تھرو دا وار ود عراق, ایران کو جب پاکستان کا جو ایمبیسی ہے پاکستان کی ان دا یو ایس, ایران کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتی رہی. اور ایران کے انٹرسٹ کو بیسکلی پاکستان از اوور سینگ دیم ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور چاہے نیوکلیئر ایشو ہوا اس پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ایران کے ساتھ, حالانکہ وہاں بھی ایران نے ہمارے ساتھ کچھ 2 ہاتھ بھی کیے. لیکن جہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز, ہر ایشو پہ بھی اسٹوڈ ود ایران. اور یہ ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے کس طرح, یہ کس زوم تو لفظ نہیں استعمال کیا, وہ ہم استعمال کریں کہ آپ نے کس کھاتے میں یہ سب چیز بھلا کے آپ نے اٹیک کر دیا. تو بات یہ کہ دا گڈ تھنگ از آبویسلی, دا گڈ نیوز از تھنگز آر انشاءاللہ نارملائزنگ. 2-4 دن میں پراپر نارملائزیشن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وی آر ہوپنگ کہ اب ایران کو سمجھ آئے گی کہ آپ پلےئنگ ابو دا فرے اور میکس مور سینس, اور پلے اٹ اسٹریٹ. جو معاملات ہیں دہشت گردی کے دونوں طرف سے کنسرنز ہیں, دونوں ایڈریس ہوں ان اے کریڈیبل مینر اور ان اے پراپر مینر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایرانین فارن منسٹر آئیں گے اور دیکھیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. آخر میں یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ فارمر فارن سیکرٹری شمشاد صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایران نے جو کیا اس نے ٹھیک کیا, کیونکہ اتنے مسائل تھے اور کوئی سنتا نہیں تھا یہاں, اور ان کی شکایات بجا تھیں, تو انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. بصد احترام بالکل آئی ڈس ایگری ود دا فارمر فارن سیکرٹری. انڈر نو سرکمسٹانسز یہ آپ اس طرح کی بات ہمیں کہنی چاہیے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. یہ بائی لیٹرل جو انٹریکشن ہے بائی انٹرنیشنل لاء اینڈ بائی اسپیسیفک جو ایران پاکستان کے تعلقات ہیں, انڈر اینی سرکمسٹانسز آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہنا فیکچولی انکریکٹ ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس نے کبھی ایران کے معاملات کو پہ نظر نہیں ڈالی اور ان کی شکایات کو ایڈریس نہیں کیا. یہ جند اللہ کے پہ جو پاکستان نے پہلے آپریشن کیا, جو ایرانی گروپ تھا پاکستان میں آیا, اس پر نہ کہ اٹیک کیا, اس کے آپریشن اس کے خلاف, پھر ریگی جو لیڈر تھے اور ان کے کچھ لوگوں کو لے کے واپس ایران کو دیا. تو پاکستان ہیز بین ویری کلیئر اینڈ کیٹیگوریکل. کلبھوشن یادو کوئی ہماری کسی چنیوٹ سے تو نہیں ملے نا. کلبھوشن یادو ایران کا پاسپورٹ لیے ایران میں سے آ کے آپریٹ کر رہے تھے. تو یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ آپ کہیں گے جی ایران جو ہے اس نے جو کیا جسٹیفائڈ کیا. اٹ واز ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور بالکل ٹھیک کیا پاکستان نے کہ پاکستان نے یہ جو سٹیپ لیا. اور امید یہ ہے کہ اس کے بعد ایران یہ سیکھ لے گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ڈڈ ناٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو رسپونڈ ایون ارلیئر. یہ پہلے بھی ہم کر سکتے تھے رسپونڈ, لیکن ہم نے صبر کا, تحمل مزاجی کا مظاہرہ جب بھی کیا, اور ابھی بھی تحمل مزاجی کا کیا, جو ہم نے بڑی میجرڈ رسپانس دی.
تو امید ہے کہ اب تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے. بٹ یہ جو ایران کا اٹیک تھا وہ بالکل اللیگل تھا, ناجائز تھا, irrational تھا, اور جو ہم نے واپس رسپانس کیا وہ ہمارا بڑا میچور تھا. آخر میں یہ بات کہ جی کیوں ایران نے اٹیک کیا, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ معاملات کے پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا. ایک ایکسپلینیشن یہ دی جا رہی ہے کہ جو ایرانین ریولیوشنری گارڈ ہیں, پاسداران ہیں, انہوں نے ایک ایسا ایکشن لیا جس سے کہ ایرانین فارن منسٹری جو تھی, ایرانی فارن منسٹری, اس کو نہیں معلوم تھا اس کا کہ یہ انہوں نے خود اٹانومس ایکشن لیا. بالکل لیا ہوگا ایرانی ریولیوشنری گارڈز نے, لیکن وہ خود اکیلے نہیں ایکٹ کرتے, ان کو ہائیسٹ لیول سے کلیئرنس ملتی ہے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایرانی ریولیوشنری گارڈز اور نے ایرانین فارن منسٹری کو نہیں لیا ان کانفیڈنس, لیکن دیٹ از ناٹ آور بزنس, اور وہ ہمارے کنسرن نہیں ہے. پاکستان پر اٹیک کیا ایران نے, تو ایران, دا گورنمنٹ آف ایران, تہران از رسپانسبل اینڈ آنسریبل. اور پاکستان نے دکھا دیا کہ جب آپ ایز اے نیبر, اگر آپ ہمارے دوست بھی ہیں, اور اگر آپ ناحق اللیگل چیز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور یو تھنک یو ول گیٹ اوے ود اٹ, ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن تعلقات جو ہیں یہ بڑی اہمیت ہے ان تعلقات کی, ہمارے لیے بھی اور ایران کے لیے خاص طور پہ. تو ہماری امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں انشاءاللہ تعلقات ول گو بیک آن ٹریک اور زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. خدا حافظ.